माफिया, आप मुझे एक गली में मिली हैं और आप मुझे जरा जख्मी नजर आ रही हैं। कोई आपकी बाईं आंख पर मुझे लगता है शायद कि बुलेट लगी या क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ ये भी नहीं है अहमद भाई, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर फोकस ना करें। हमारा कॉज बहुत बड़ा है, वो है इमरान खान और पाकिस्तान। हमने इमरान खान और पाकिस्तान के लिए कश्तियां जला के निकले। ये हमें आज यहाँ पर स्ट्रेट फायर करके मार भी देना, क्या होगा, शहीद होंगे। हमारे लिए फख्र की बात है, या गाजी होके जाएंगे या शहीद होके जाएंगे, लेकिन अपने मुतालबात पूरे अभी आपके केसेस आप पर अभी मौजूद हैं, कुछ दिन पहले आप बाहर निकली हैं, क्या? अहमद भाई, ये कुछ भी नहीं है। इमरान खान के लिए कहा है ना, इमरान खान और पाकिस्तान के लिए समाविया ताहिर की जान हाजिर है। हम बार बार लिखेंगे, आज ये सबको लगा दें यहाँ, लेकिन उसके बावजूद हम पीछे नहीं है। प्लीज स्टे से पुलिस नजदीक का स्टे से अपना ख्याल रखें। जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा हम इंशाल्लाह हर मिनट बीच होकर चाहिए इंशाल्लाह। मेरे जाने से अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पर मैं पहली बात जो आप लोगों ने कहा था कि रानी आपा को कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो मैं सिर्फ ये इस माँ को सलाम करना चाहूँगी पूरी दुनिया के सामने कि जो जिस तरह खड़ी हुई हैं माशाल्लाह, जिस अंदाज में इन्होंने इनका अपना बेटा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में है इस टाइम, हसन, बट शी स्टूड फॉर द नेशन एंड इट मीन्स अ लॉट। और ये पता चलता है कि वाकई में इमरान खान साहब की बहन है और शौकत खानम साहिबा की साहबजादी हैं ये, क्योंकि हम उस माँ को सलाम करते हैं कि जिनकी ऐसी औलाद है माशाल्लाह, कि जिन सारे बहन भाइयों ने पाकिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितना इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए सहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह और फातिमा जनाह के बाद अगर किसी को याद रखा जाएगा बहन भाइयों की सूरत में, तो वो इमरान अहमद खान नियाजी साहब और ये उनकी बहनें होंगी सारी, कि जिनकी एक पहचान दुनिया में जो है एक तारीख लिखी जाएगी इंशाल्लाह, और इनको सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। तो रानी आपा, वी सल्यूट यू ऑनेस्टली, जिस तरह आप माशाल्लाह खड़ी हुई हैं। अलीमा आपा, उज़्मा आपा, रुबीना आपा, जो बिल्कुल इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हैं, लेकिन मैंने उनको भी सुना है कि वो जिस तरह से माशाल्लाह फाइट कर रही हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हम एक ऐसे लीडर को फॉलो कर रहे हैं कि जिसकी इतनी इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बहनें भी हैं। तो वी आर प्राउड ऑफ यू ऑल एंड हैट्स ऑफ टू यू। नहीं, हम सब उसी का। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा इस बात पे मेरा ईमान है, खान साहब हमेशा एक बात उन्होंने हमें सिखाई है, बिकॉज ये मैं बड़ा हमेशा प्राउडली जो है मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि मैं अपने खान साहब की ग्रूमिंग हूँ। मेरी जो भी तरबियत है सियासी वो मेरे खान साहब ने की है। मैं बिकॉज मेरा कभी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था, ना मेरी फैमिली का था, लेकिन हम जैसे लोगों को खान साहब पॉलिटिक्स में लाए और उन्होंने हमारी ग्रूमिंग की है। सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे वो करती हूँ कि खान साहब एक जो अपना हमें वो दिया है ना, जो ट्रेड दिया है, दैट इज ब्रेवरी, कि बहादुरी हमारे अंदर खान साहब ने जो है ना वो रच बस दी है हमारे अंदर, और उन्होंने हमें सिखाया कि बहादुरों की तरह लड़ना है, गीदड़ों की तरह भागना नहीं है। सो एक तो ये कि ये जो प्रोपेगेंडा चलते हैं ना कि फलाना जो है वो नहीं था, ये नहीं था। देखिए, खान साहब एक बात हमेशा कहते हैं, वो कहते होते थे कि जिसने खड़े रहना है ना वो खड़ा रहेगा, और जिससे भागना है, जिसने नहीं आना वो नहीं आएगा। ठीक है, सो मतलब व्हाई इवन वी आर डिस्कसिंग दिस के मतलब लोग जो है वो क्यों नहीं आए, जो नहीं आए वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो इमरान खान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान के खैर खान नहीं हो सकते। उसकी रीजन ये है कि जिन्होंने अगर अपने उस लीडर की कुर्बानी को जो है वो मलहूज़े खातिर नहीं रखा, कि जो लीडर पिछले 1.5 साल से जेल में जो है पड़े हुए हैं, ठीक है, वो शख्स मुसीबतें किस लिए गुजारा है हमारे लिए, वो उसने अपनी खुददारी नहीं बेची, उसने इस मुल्क की खुददारी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, किसके लिए, हम सब के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तो अगर इमरान खान जैसे लीडर की कॉल पे अगर कोई नहीं निकला, तो इट मीन्स कि वो कभी पीटीआई के थे ही नहीं। ठीक है, और ना ही ऐसी जो है ऐसे लोगों से हमारा कोई सरोकार है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने किए कि मैंने क्या किया है। ठीक है, सो आई एम आंसरेबल टू यू फॉर माई डीड्स, के जो मेरे काम हैं मैं अगर उसमें नहीं कर सकी तो मैं उसकी जिम्मेदार हूँ।
لیکن کسی دوسرے نے کیا یہ ان سے کوشچن ہونا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے. مگر دیکھیں پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے، پنجاب پہ سب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے، سب سے زیادہ جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے وہ پنجاب پہ ہوئی ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی قیدی ہیں تو وہ پنجاب سے ہیں. سب سے زیادہ اگر جو ہے ابڈکشنز ہوئی وہ پنجاب سے ہوئی. سب سے زیادہ اگر جو ہے لیڈرشپ کو جو ہے پارٹی میں سے جو ہے وہ کیا گیا، ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ دوسری پارٹیز میں جا کے شامل ہو جائیں. یہ ماشاءاللہ ہماری جو کمپنی ہے اس نے جو ابڈکشنز شروع کی تھی، جو فورس جو ہے ڈسپیئرنس اسٹارٹ کی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کہاں سے لوگ ابڈکٹ ہوئے، وہ ہوئے پنجاب سے. سو آپ کی پنجاب کی جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ تھی وہ تو ساری مطلب پارٹی سے انہیں وہ کر دیا گیا نا، انہیں کہیں اور بھیج دیا گیا، یا پھر وہی بات ہے کہ ان پہ اس طرح کی کیسز اور اس طرح کی ان کی فیملی کو تھریٹس دی گئیں کہ وہ لوگ تو پارٹی کا حصہ رہے ہی نہیں. سو پنجاب میں بہت ظلم سہے ہیں، پنجاب میں بہت پرابلم سہی ہیں. آج بھی ہمارے پنجاب کے جو لیڈرشپ ہے اس پہ سب سے زیادہ اگر ایف آئی آر ہیں کسی پہ، وہ پنجاب کی لیڈرشپ پہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ پنجاب کی آپ کی ایون سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ پہ جو ہے وہ ایف آئی آر ہیں بہت زیادہ. سو ڈیفینیٹلی پرابلمس ہیں وہاں پر. سو ہمیں اس چیز کو ضرور جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ہمارے لوگوں نے وہاں سے آنے کی بالکل جو ہے پنجاب سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ جس طرح کی بربریت تھی، جس طرح کے کنٹینرز انہوں نے لگائے ہوئے تھے، جس طرح سے وہ لوگوں کے گھروں میں ریڈز کر کے انہوں نے لوگوں کے بیوی بچوں کو اٹھانا شروع کر دیا تھا. سو ڈیفینیٹلی وہاں سے نکلنا اور لوگوں کے لیے پہنچنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا، جس کا ہمارے جو سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے بھی باقاعدہ جو ہے ایک پروگرام، ایک ویلاگ انہوں نے بنایا تھا جس میں انہوں نے پوری جو ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کیوں نہیں پہنچ سکے اور کیا ایشوز تھے. تو دیکھیں ان چیزوں کو ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیشہ میدان میں آتی ہے، وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے. سب سے زیادہ آپ نے خود کہا نا کہ ہم لوگ نکلتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. اگر گرفتار کر لیا جائے یا وہ کر لیا جائے، میدان میں سے گرفتاری اگر ہوتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے لیے نکلے، ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے. کوئی اگر یہ سوچتا ہے نا آج کہ وہ عمران خان پہ احسان کر رہے ہیں یا وہ پاکستان پہ احسان کر رہے ہیں، نو، کسی پہ احسان نہیں کر رہے. ہم اپنی ذات پہ احسان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کی خاطر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. عمران خان نے تو ہمیں شعور دیا ہے، عمران خان نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ ملک جو ہے آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. خان تو وہ ہیں کہ جو ان کے بارے میں بھی، کہ جنہوں نے آج ظلم کی انتہا کر دی، جنہوں نے گولیاں جو ہے اسٹریٹ فائرنگ کی لوگوں پہ اور لوگوں کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا لوگوں کو، اور آج بھی جو ہے وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں ہماری. عمران خان صاحب نے تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ ان کی جو ہے عزت، ان کا مضبوط ہونا زیادہ ضروری ہے، میری جان اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی میری فوج کی مضبوطی امپورٹنٹ ہے. لیکن کیا کیا اس فوج نے، کیا کیا ان لوگوں نے، کیا کیا جنرل عاصم منیر نے؟ آج لوگ کہتے ہیں جی کہ جنرل عاصم منیر نے گولی نہیں چلوائی. آئی ایم سوری، جنرل عاصم منیر اس لیے قصوروار ہے کیونکہ وہ ایک پورے ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں، اور جو انسان پورے ادارے کو ہیڈ کرتا ہے، اٹ مینس کہ دس از ہز پرائم ریسپانسبلٹی. سو ہی ہیز ٹو ٹیک دا اونرشپ. جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ کروایا گیا ہے، وہ جنرل عاصم منیر نے کروایا ہے. آج اگر ہماری پارٹی جو اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اگر اس کے لوگ کرائسس میں ہیں، اگر وہ پرابلم میں ہیں، اگر لوگ شہید ہوئے ہیں، اگر لوگ زخمی ہیں، اگر لوگ مسنگ ہیں، تو یہ سب کچھ جنرل عاصم منیر کا کیا دھرا ہے اور کسی کا نہیں ہے. اور پھر اگر ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو کون سی ریاست کی آپ بات کریں؟ فارم 47 والی جو مسلط کی گئی ہے ہم پہ، وہ والی جو ہے جعلی حکومت، کہ جس کو کون لایا ہے، کس نے مسلط کیا ہے ہمارے سر پہ؟ اسی فوج نے کیا ہے، اسی جنرل عاصم منیر نے کیا ہے. کہاں پہ آر او آفس میں کون بیٹھا ہوا تھا اس وقت، کہ جس وقت جو ہے فارم جو ہے ان کی تبدیلیاں ہو رہی تھی، فارم چینج کیے جا رہے تھے، اس وقت اسی فوج کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں پہ، اسی ادارے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو کیسے کوئی کہتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو مت پن پوائنٹ کرے؟ کیوں نہ کریں؟ وائی؟ ہماری قوم کا مجرم ہے وہ، ہمارا مجرم ہے وہ، ہمارے اور شہداء کا مجرم ہے وہ شخص. تو کس طرح اس کے بارے میں بات نہ کریں؟ کہا جاتا ہے کہ اٹھا لے جائیں گے، مار دیں گے، اس سے زیادہ کیا کریں گے یہ لوگ؟
انہوں نے اسٹریٹ فائرنگ کر کے دیکھ لی, انہیں ربر بلٹس مار کے دیکھ لی, انہیں شیلنگ کر کے دیکھ لی لوگوں کو, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, کوئی پیچھے نہیں ہٹا. اور جہاں تک اس دن کی بات ہے تو ویڈیوز موجود ہیں, شکر ہے اللہ کا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو کم از کم یہ ہے کہ کوئی چیز چھپتی نہیں ہے یہاں پہ. تو کنٹینر پہ اینڈ میں کنٹینر کے اوپر صدام ترین, مابیہ طاہر, داؤد کاکڑ, زلیخا مندوخیل, یہ لوگ تھے سب سے آخر میں. اور جس وقت لائٹس وغیرہ آف ہو گئی تھی نا, اور جس وقت گولیاں چلنا شروع ہوئی تھی, تو اس وقت گولیاں جی ہمارے جو ہے نا آگے پیچھے سے چل رہی تھی. سنائپرز جو تھے نا وہ رائٹ لیفٹ کی بلڈنگز پہ کھڑے تھے اور وہ مار رہے تھے, اس کے بعد جو سامنے کھڑے تھے وہ مار رہے تھے. لوگ کہتے ہیں نا رینجرز سے, آئی ایم سوری دے ور ناٹ فرام رینجرز, یہ ایس ایس بی کمانڈوز تھے جو گولیاں مار رہے تھے آپ کو, ٹھیک ہے, وہ تھے جو قوم کے ساتھ لڑ رہے تھے. حقیقت پر مبنی باتیں کرے سارے. ہمارا پرابلم یہ ہے جو ہمیشہ خان صاحب ایک بات کہتے ہیں اور اس کو ہم فالو نہیں کرتے, وہ یہ کہ جو مجرم ہے اس کو کہو کہ وہ مجرم ہے. یہ جو لگی لپٹی باتیں کر کے ہم چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں نا, یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک آج دن تک ترقی نہیں کر سکا ہے. ہمارا وہ ملک کہ جو آج جس کے ساتھ کا آزاد ہوا دوسرا ملک جو ہے وہ آج ترقی کی کن راہوں پہ پہنچا ہوا ہے, لیکن ہم لوگ آج بھی اپنے لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں. جنہوں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا وہ اپنے لوگوں کو مار رہے, اپنے لوگوں پر, اپنے بچوں پر ظلم کر رہے. اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیجیے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے. سو دا تھنگ از کہ کہیں بھی لیڈرشپ جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹتی, لیڈرشپ ہمیشہ آگے کھڑی رہتی ہے. لیکن رانی آپا نے ایک بات کہی جو آپ لوگوں نے شاید غور سے سنی نہیں. انہوں نے کہا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو وقت پر فیصلے کرتا ہے, اور وہ فیصلے کرتا ہے کہ جو قوم کے لیے بہتر ہوں. تو ہمارے بالکل لیڈر نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو آپ کے ورکرز کے لیے بہتر ہو آپ نے وہ فیصلے لینے ہیں اور وقت پر لینے ہیں. مجھے جس ٹائم یہ ربر بلٹ لگی تھی نا, 24 کی بات ہے, یہ فرسٹ ڈے کہ جب ہم نکلے تھے, اور وہ جس طرح بروٹلی لوگوں کو مار رہے تھے, لوگوں پہ گولیاں برسا رہے تھے, اس دن بھی اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس دن یہ صرف 26 کو نہیں ہوا, 24 تاریخ سے لے کے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. تو یہ ظلم جو ہے نا, یہ چیزیں اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے حوصلے توڑ دیں گی, یہ چیزیں تو نہیں ایسا ہو سکتا. رانی آپا مجھے جانتی ہیں 2013-14 سے, ٹھیک ہے. علیمہ آپا واز the one کہ جنہوں نے مجھے پک کیا تھا بیسیکلی, ٹھیک ہے, جنہوں نے میری مینٹورنگ کی ہے, جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. سو شی نوز می. ان لوگوں کا جو ہے نا, ان کی تربیت ہے میرے اندر. سو ہم نہ ڈرنے والوں میں سے نہ بھاگنے والوں میں سے, سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھا. جیل میں 2 دفعہ رہ کے آئی, کیا ہو گیا. انہوں نے جتنا یہ حد کر سکتے تھے کی انہوں نے. رانی آپا نے بھی بتایا نا, خان صاحب کو بکس یہ کئی دفعہ نہیں دیتے, یہ حقیقت ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو اگر نہیں اجازت دی جاتی تھی, ٹھیک ہے, ہم بڑی مشکلوں سے لیتے تھے, تو وہ تو ہمارے لیڈر ہیں, ان سے تو ویسے ہی ان سب کو بہت کھا رہے, ان کو کیسے ہی ان پہ ظلم نہیں کریں گے یا کیسے ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں کریں گے. سو میں وہ تکلیف, میں وہ برداشت کرنے کی ہمت اگر آئی ہے نا, تو وہ دیٹ از بیکاز آف خان صاحب, ٹھیک ہے, کہ وہ کھڑے رہے ہیں. تو بات یہ ہے صرف کہ تنقید ضرور کریں, سارے ضرور بولیں, مگر یہ ضرور سوچیں کہ جن لوگوں پر ظلم ہوئے ہیں, جن لوگوں پر مظالم ہوئے ہیں, ان کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ پنجاب سے ہے. دیکھیں کے پی میں ہماری اپنی گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, کے پی میں اس طرح کا ظلم ہماری گورنمنٹ تو نہیں کرے گی نا اپنے لوگوں پہ. ابھی اگر ظلم ہوا تو کس نے کیا ہے, میں پھر وہی کہوں گی کہ وہ اس فوج نے کیا ہے, جنرل عاصم منیر نے کیا ہے, ٹھیک ہے, اس اچھا نے سیما کروایا بھی ہے, آپ محسن نقوی نے کروایا ہے. جی دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے, فقط ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پنجاب میں اسپیشلی لاہور میں کیوں اتنی زیادہ فسائیت ہے یا کیوں اتنی بربریت ہے, اس کی ایک ریزن ہے کہ وہاں پر جو پنجاب ہے نا آپ کا, بیسیکلی وہ آپ کی اس مسلط شدہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے, ٹھیک ہے. کبھی کسی زمانے میں نا وہ ان کا تخت ہوتا تھا, ٹھیک ہے, جسے تخت لاہور کہتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ ان دیٹس کے دا حصے میں پوائنٹ, تھا. لیکن میں چاہ رہی ہوں بیسیکلی کہ آپ اس کو وہ کریں. جی ان سے وہ جو ہے نا وہ ہم نے چھینا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے ان سے لے لیا. سو وہ ان سے برداشت نہیں ہوا, ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ تخت پنجاب پہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ صرف اس نانی 420 کا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ٹک ٹاکر سی ایم ہے ان کی یا ان کے پورے خاندان کا ہے, ٹھیک ہے. سندھ پہ جو ہے وہ ادھر وہ زرداری اور اس کی جو نسل پوری بیٹھی ہوئی ہے اس کا ہے,
ٹھیک ہے. تو اسی طرح انہوں نے نا یہ اپنے درمیان میں نا بانٹے ہوئے تھے یہ صوبے. عمران خان از دا اونلی لیڈر کہ جس بندے نے آ کے یہ وہ کیا کہ انہوں نے چاروں صوبوں کو سمیت گلگت بلتستان اینڈ کشمیر، ٹھیک ہے، انہوں نے جی سب کو جو ہے اکٹھا کیا، ان کو ایک پیج پہ لائے، اور انہوں نے انہیں، جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ خان صاحب از دا اونلی لیڈر جو ہمیشہ کہتے میرے پاکستانی ہو، تو خان نے بیسیکلی ان کو ایک مالا میں پرو دیا. ٹھیک ہے. تو ان کو پنجاب کا اس لیے پنجاب پہ بربریت بہت زیادہ ہے کہ وہاں سے وہ جو اپنا راج ہے نا وہ ختم نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. وہ اپنی حکومت وہاں سے ختم نہیں کرنا چاہتے، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے، عمران خان صاحب کی پارٹی کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن ہی نہیں ہے اب کہ اب جو ہے پنجاب پر دوبارہ جو ہے وہ اپنی حکومت جو ہے اس کو سیدھے طریقے سے جو ہے نا وہ قائم کر سکیں. دیکھیے جعلی طور پہ ہوا ہے نا جو بھی ابھی ہوا ہے. ٹھیک ہے. سارے فارم بالکل 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو چاہے وہ آپ کی پروونشل اسمبلی ہو. تو ان کو بیسیکلی پرابلم یہ ہے. دوسرا ان کو پرابلم کیا ہے؟ دوسرا پرابلم کوئی مانے نہ مانے، لاہور میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں زمان پارک، اور وہ زمان پارک پہچانا جاتا ہے عمران احمد خان نیازی قیدی نمبر 804 کے نام سے. ٹھیک ہے. جہاں بالکل پہ سب سے بڑی اگر گیدرنگ کہیں آج دن تک ہوئی ہے تو وہ اس جگہ پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میں سیاسی گیدرنگز کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. جو آپ جی کے جلد سے جلوس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں دیٹ از سم تھنگ ایلس، وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا وہ ہے. لیکن یہ کہ زمان پاک ایک ایسی مثال بن چکا ہے، ایک ایسا ہسٹوریکل پلیس بن چکا ہے کہ اگر آپ گوگل پہ بھی جو ہے وہ زمان پاک لکھتے ہیں تو وہ آپ کو پورے اس یہ جو پیچھے جو پورا زمان پاک میں جو ٹائم ہم سب نے گزارا ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہاں سے زمان پاک کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنی جو ہے اس کی پاپولیرٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اور بات یہ بھی یہ ایک ہے کہ بڑی ان بات ہے لوگوں کو کہ دیکھو، ایک پرائم منسٹر کا دروازہ، ذاتی گھر، وہ سب کے لیے کھلا رہتا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ان کو یہ کیوں جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں؟ آپ نے ابڈکشنز کی بات کی نا، میں آپ کو بتاؤں جس وقت جو ہے بشرا آپا کو جو ہے جیل میں ڈالا گیا، جس وقت علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا کو ڈالا گیا، بشرا آپا تو پہلے گئی تھی، علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا جس وقت ہم لوگ پکڑے گئے، ہمارے پکڑنے کے 3 دن بعد 3 دن بعد یا شاید 2 دن بعد جو ہے عظمیٰ آپا اور علیمہ آپا کو انہوں نے جو ہے وہ پکڑ لیا تھا، اور انہوں نے جو ہے ان کو پھر جہلم بھیج دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیز مجھے مریم نواز کی تو چیخیں نہیں ختم ہوتی. ٹھیک ہے. اس کا تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ کہتی تھی جی کہ میں نے تو جو ہے نا فرائنگ پین سے استری کرنا سیکھ لیا اور فلانا سیکھ لیا. علیمہ آپا عظمیٰ آپا اور بشرا آپا نے تو آ کے باہر ایسی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. انہوں نے تو اندر بالکل بالکل ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم تنگ آئے ہوئے، ہم پریشان ہیں، ہمیں وہ کرے. دیکھیں یہ حوصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ ہمت ہوتی ہے کہ جو خواتین کو ملتی ہے، اور کیسے ملتی ہے؟ ان کی فیملی سے. ٹھیک ہے. ان کی فیملی ان کی بیک بون ہوتی ہے بیسیکلی. وہ اگر کوپریٹو ہو تو خواتین جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہمت والی ہوتی ہیں، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے عورت کو اتنا مضبوط بنایا ہے، اتنا مضبوط بنایا ہے، اور عورت جو ہے نا وہ اس دنیا کی ضرورت ہے. دیکھیں عورت سے تکمیل ہوتی ہے انسان کی. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے جو ہے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اللہ جو ہے وہ حضرت آدم کو اگر عورت کی ضرورت نہ ہوتی تو وہی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آتے اور ماں حوا جو ہے وہ نہ آتی. تو چیز یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ تکمیل کا باعث بنتی ہے، تکمیل ہوتی ہے کسی بھی انسان کی. سو اس لیے عورت جو ہے اس کے بارے میں اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس میں اسٹرینتھ نہیں ہے، یا وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، یا وہ برداشت نہیں کر سکتی، میرے خیال میں یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کیونکہ عورت میں جتنی طاقت ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کو ہمت دی ہے، اور جتنی برداشت عورت میں ہے اتنی کسی میں بھی نہیں ہے. سو دا تھنگ از بالکل کہ یہ جو قید و بند کی صعوبتیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اور مضبوط کرتی ہیں. ہم جیلوں میں رہ کے آئے تو ہم اور مضبوط ہو گئے، ہم اور زیادہ جو ہے میرے خیال میں ہم زیادہ بولنا شروع ہو گئے. جس وقت مجھے انہوں نے رانی آپا اٹھایا تھا نا فرسٹ ٹائم جب مجھے ابڈکٹ کیا تھا گھر سے، تو آپ یقین کریں اس وقت ان کا کوشچن تھا ایک مجھ سے، اور وہ یہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ تم بولتی بہت ہو، کہ تمہیں عمران خان کیا دیتا ہے، تم بولتی بہت ہو، تم عمران خان
کہ جو ہے وہ کرتی ہو. تو کیونکہ ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگی, میں آج یہاں پہ بڑی کھل کے بات کرنا چاہوں گی کہ مجھے اکثر لوگ نا کہتے ہیں جی کہ وہ جو جنرل آصف, کیا نام ہے ان کا, جنرل فیصل نصیر جو ہیں, کہ جی وہ آپ کے رشتہ دار ہیں اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ہیں تو شاید یہ کمپرومائز ہے اور فلانا ہے. تو میں یہاں پہ آج اس پلیٹ فارم پہ نا حلفاً یہ بتانا چاہوں گی کہ ایسے کسی بھی شخص سے سماویہ طاہر کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی پاکستان کے خلاف یا عمران خان کے خلاف اگر اس نے کوئی بھی کام کیا ہے, تو چاہے وہ میری فیملی میں سے ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ان سے میرا رشتہ یا میرا تعلق. میں اس سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کسی کے بھی یہ نظریے کی جنگ ہے, ٹھیک ہے, دس از ناٹ پالیٹکس, یہ نظریے کی جنگ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی ایسا شخص, کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کے ہاتھ جو ہے وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں, ہمارے جو ہے شہداء کو لے کے, ہمارے لوگوں کو لے کے, ہمارے کارکنان کو لے کے, پاکستانی قوم کو لے کے, تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ تو کبھی ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ وہ آپ کا حصہ ہیں یا کچھ. تو یہ چیز جو ہے نا میں نے کہنی تھی کہ they are not important for us anymore. مطلب ہم تو ایون ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. بالکل.